सलवात पढ़िए सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल 7वें दर्स में हमने क्या पढ़ा है, याद है? यहाँ पर आज यानी जो दर्स पढ़ाएंगे ये है शहज़ादी की वसीयतें, मसायब नहीं हैं, वसीयतें जो आपने की थी या जो आपसे वसीयतें की गई थी। अब देखते हैं आज हमारी मंजिल कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की तैयारी के लिए दुरूस हैं ताकि सबको तकरीबन एक-एक उन्वान मिल सके, यानी इन दुरूस से मजालिस के तैयार करने का। सही है। तो आज देखते हैं मतलब कि वसीयत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शहज़ादी के मुतालिक किताबें लिखी गई हैं, किताब वसीयत मुतअद्दिद रिवायात हैं और असनाद के साथ हैं, यानी सनद पाई जाती है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपनी शहादत के बाद जो था वो आपने एक किताब छोड़ी थी और वो किताब छोड़ करके आप दुनिया से रुखसत हुई। इसमें आपकी वसीयतें थी, यानी उस किताब में आपकी वसीयतें थीं, जैसा कि शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने सनद सही के ज़रिए हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने अबू बसीर मुरादी से, यानी अबू बसीर मुरादी से, मुझे इस लफ्ज़ मुरादी से कुछ याद आ गया, याद है? जो एक मजलिस में एक ज़ाकरा साहिबान ने चौथे इमाम से कहा था, ए मुरादी तू कहाँ था, तू सही है, कुछ बातें थी ना इसी किस्म की, कुछ जहन में है तो थोड़ा सा याद दिलाओ मुझे। पढ़ा था किसी ने जिसमें यानी अब्दुर्रहमान ने मुरादी का जिक्र किया था, ए अब्दुर्रहमान, यानी जिसमें दर्द दिल किया था चौथे इमाम ने मुरादी से। तो वो उन्होंने पढ़ा था, हमें दकीकन याद नहीं है इस वक्त, ज़हन में नहीं, ये तो लफ्ज़ मुरादी से कुछ बातें ज़हन में आ गई। तो यहाँ पर हो सकता है नाम का कन्फ्यूज़न हो, मुमकिनात में से हैं, और उसी में से एक जैसे अबू बसीर मुरादी यहाँ पर यानी पाँचवें इमाम ने फरमाया, क्या मैं तुमसे जनाब फ़ातिमा की वसीयत को बयान करूँ? फरमाया हाँ। यहाँ पर कौन कह रहा है? पाँचवें इमाम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अबू बसीर मुरादी से, यानी ये सहाबी हैं। ए बेटा, कापियाँ निकाल के लिखो जो पढ़ा। हाँ ठीक है। वसीयत की तो कहा क्या हम तुम्हें बताएं, कहा बिल्कुल। अब आपने वसीयत के जो मज़ामीन को वो किया है, यानी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत को दो बातों में ज़्यादा ताकीद की गई है, यानी दो बातें हैं, एक शरई उमूर से मुतालिक वसीयत और एक सियासी उमूर से मुतालिक। यानी शहज़ादी की वसीयत को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर मुरादी से कहा कि क्या मैं तुमको जनाब फ़ातिमा की
वसीयत का खुलासा करूं या बताऊं? अब जनाब फातिमा ज़हरा की वसीयत को शरई उमूर और सियासी उमूर, वसीयत को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक शरई उमूर और एक सियासी उमूर। शरई उमूर से मुताल्लिक़ वसीयत जनाब रसूल खुदा ने हज़रत फातिमा ज़हरा के लिए 7 बागात वक्फ़ किए थे। कितने? 7 बागात वक्फ़ किए थे। बिनते रसूल की ये सिफारिश और ताकीद की थी कि इनके बाद हज़रत अली इस वक्फ़ के मुतवल्ली होंगे, इनके बाद हसन, फिर हुसैन। और वो रिवायत ये इस तरीके से है। कै बाग थे? 7 बाग। अभी आप देखिए, आगे आगे पढ़ती जाइए, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर ये हुआ कि 7 बागात वक्फ किए और उसके बाद कहा कि ये जो है सबसे पहले यानी शहज़ादी, शहज़ादी के बाद यानी मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन इला आखिर। और रिवायत जो है नासिखुत तवारीख़ में किताब काफ़ी के हवाले से अबू बसीर से मरवी है कि हज़रत अबू जाफ़र यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम ने वसीयतनामे को निकाल कर इस तरह पढ़ करके सुनाया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ा मा औसत बिही फ़ातिमतो बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसत बेहवायतहा सबअतिल अवाफ़े वद्दिलाले वलबरक़ते वलमबीते वलहुस्ना वस्साफ़िया वमा ले उम्मे इब्राहीम इला अली इब्न अबी तालिब फ़इन मज़ा अली फ़इलल हसन फ़इन्ना मज़ल हसन फ़इलल हुसैन फ़इन मज़ल हुसैन फ़इलल अकबर अकबर मिन वुल्दिही शहदल्लाहु अला ज़ालिका वल मिक़दादो दो वल मिक़दाद इब्न असवद व ज़ुबैर इब्न अवाम व कतब अलीउन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यानी वसीयतनामा क्या था? वसीयतनामा ये छोटा सा, इस वसीयतनामे को किसने नकल किया है? अबू बसीर ने रिवायत की है और इसको नकल किया है हमारे पांचवें इमाम ने। अब पांचवें इमाम ने जो वो किया है वो यही कि 7 बागों से मुतालिक, 7 बागात कौन कौन से हैं? एक अवाफ, दलाल, बरक़ा, मुबीत, हसना, साफिया, हायते उम्मे इब्राहिम, नाम भी हैं। अवाफ, अब यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बागात थे। अवाफ, दलाल, बुरक़ा, मुबीत, हसना, साफिया, हायते उम्मे इब्राहिम, ये 7 बागात थे। और इनमें तसर्रुफ़ का हक़ सिर्फ़ अली इब्न अबी तालिब को होगा और वही उनके मुतवल्ली होंगे। जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो इमाम हसन, उनके बाद इमाम हुसैन, फिर उनकी सबसे बड़ी औलाद मुतवल्ली और वारिस होगी। इस वसीयतनामे के मज़ामीन पर खुदावंद आलम मिक़दाद बिन असवद, ज़ुबैर बिन अवाम गवाह हैं और इसको हज़रत अली ने लिखा है। ठीक है, यानी ये वसीयतनामा हज़रत अली ने लिखा है। इस रिवायत को साहिब हकीकत मुसफ़ फ़ातिमा ने शेख तूसी किताब तहज़ीब से नक़ल किया और इसमें 4 नंबर में अल-मबीत के बजाय अल-मीसब का ज़िक्र किया है।
مبید کو جائے المیسب، الف لام میم یہ سے بے، ٹھیک ہے، المیسب. خیر ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، بلکہ یہ 7 باغات تھے جس کے بارے میں شرعی امور تھے. اس کے بعد سیاسی امور سے متعلق، سیاسی امور سے متعلق کیا تھا؟ یعنی جن لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم و ستم کیے تھے، آپ نے ان کے متعلق یہ تاکید کی تھی قطعاً وہ لوگ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں، چنانچہ ناسخ التواریخ میں منقول ہے. اب آپ کے ایک سوال کا جواب ہم یہاں پہ دینا چاہتے ہیں کہ شہزادی نے، ابھی آپ نے دیکھا 7 باغات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، لیکن باغ فدق کا تذکرہ نہیں کیا ہے. کیوں؟ دیکھیں عقلیں کہاں تک کام کر سکتی ہیں. تم لوگ بتاؤ، تم بتاؤ بیٹا. ہے، بالکل اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اور دیکھیں ایک چیز جو عقلانی طور پر یعنی انسان کے ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ یہ جو وصیت نامے میں یعنی ایک شرعی امور تھا جس پہ یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے ہوں گے یہ متولی ہوتے جائیں گے. اور اس پر گواہ کون لوگ تھے؟ مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام، یعنی یہ 2 لوگ اس کے اوپر گواہ تھے اور اس کو مولا کائنات نے لکھا تھا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وصیت نامہ کس کا ہے؟ احسن. بیوی کو باغ فدق ملا تھا؟ بیوی کو ملا تھا باغ فدق؟ چھین، ہم وہاں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ وصیت نامہ ہم کس کا پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ بیوی کا. تو بیوی کے وصیت نامے میں باغ فدق کہاں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو دیا ہی نہیں گیا، اس سے آپ محروم ہو گئیں. اب جب محروم ہو گئی تو آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا اس میں. یہ تھا شرعی امور میں، کیونکہ اگر آپ کو باغ فدق مل گیا ہوتا تو آپ اس کا بھی تذکرہ کرتی. یہ تو وہ تھا کہ باغ فدق بہت بڑا تھا، لیکن یہ جو چیزیں تھیں یہ آپ کے انڈر میں تھیں اور اس میں آپ کے غلام وغیرہ سب پائے جاتے تھے، کام کرتے تھے. تو اور یہ آپ کے قبضے میں تھا اور اس کی آپ مالکہ تھی. اس کو تو چھین لیا تھا، اس کو نہیں چھین پائے تھے، کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ تھی، اس کی اہمیت کم تھی. اس کا رقبہ زیادہ تھا، اس کا رقبہ کم ہے. صحیح ہے، اس طریقے سے. اور اس کے بعد جو سیاسی امور تھا اس میں شہزادی نے کیا کیا تھا؟ یعنی وہاں پر ناسخ التواریخ میں شہزادی کا جو سیاسی امور میں جو وصیت نامہ ہے، اوسط الی علی بثلاثۃ، یعنی میں اے علی آپ کو 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں. قالت، تو کیا کہا؟ کہا فرمائیے، کہا جزاک اللہ انی خیر الجزا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یبنا ام رسول اللہ، اے چچا زاد بھائی، یعنی چچا کے بیٹے. اس کے بعد کہتے ہیں اوسی کا اولن، یعنی سب سے پہلے میں آپ کو وصیت کرتی ہوں ان تتزوجا بعدی امامتا، سب سے پہلی چیز یعنی آپ امامہ سے شادی کر لیجئے گا. فَإِنَّهَا تَكُونُ لِوُلْدِ مِثْلِي، کیونکہ وہ ہمارے بیٹوں کے لیے میری جیسی ہوگی. ایک چیز میرے ذہن میں ابھی اس کا جواب ہمیں نہیں مل پایا کہ امامہ کی شادی مطلب جیسے شہزادی نے وصیت کی تھی، آیا فوراً کی ہے یا جناب ام البنین کو وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ ہم نے سیکوینس سے شاید پڑھایا تھا ازواج، اور اس میں جناب ام البنین کا نمبر جو آیا تھا وہ بعد میں آیا تھا.
چلیے بہرحال یعنی اس کو ہم ابھی یہیں پہ رکھتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَكُونُ لِوُلْدِ مِثْلِ، میرے بیٹوں کے لیے میری جیسی ہوں گی. فَإِنَّ الرِّجَالَ لَا أَبُدَّ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ، کیونکہ مرد لوگ عورت کے بغیر رہ نہیں سکتے، یعنی ان کو ہر حال میں شادی کرنا ہی پڑے گی. یعنی یہ شہزادی کی وصیت ہے میں شامل ہے. ان تتخذ لی ناشن، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ میرے جنازے کو اٹھائیے گا، ان لا یشہد احد جنازتی من ہؤلاء الذین ظلمونی، خبردار ان لوگوں کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا جن لوگوں نے میرے اوپر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے. سیاسی وصیت نامہ. میرے بعد امامہ سے شادی جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کو جنازے میں شامل نہ ہونے دیجیے گا. امامہ. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَخَذُوا حَقِّي، تیسری چیز وَأَخَذُوا حَقِّي فَإِنَّهُمْ عَدُوِّي وَعَدُوُّ رسول اللہ. اور اس کے بعد یعنی یہ کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے میرا حق چھینا ہے، یہ میرے بھی دشمن ہیں اور رسول کے بھی دشمن ہیں. وَلَا تَتْرُكُوا أَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ أَحَدٌ، اور ہرگز آپ اجازت نہ دیجیے گا کہ یہ لوگ میری اوپر نماز پڑھیں، نماز جنازہ پڑھیں، اس کی اجازت نہ دیجیے گا. منہم، ان میں سے کوئی بھی. ولا من اتباعہم، اور نہ ان کے چاہنے والوں کو، یعنی جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا ان کو بھی نہ آنے دیجیے گا. اللہ اکبر. یعنی اب اس چیز کو ذرا سا آپ وہ کیجئے. آج ہمارے یہاں کوئی چیز ہوتی ہے کہتے ہیں ارے فلاں آدمی تو خراب ہے، ہمیں اس سے کیا کہا، نہیں جو اس کے دوست ہیں ان سے بھی دوریاں بناؤ، ان سے بھی دوریاں بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہی زیارت کا وہ جملہ نا پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں، لعن اللہ من قتلت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بہ، یعنی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، اور لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے سنا اور اس کے اوپر راضی رہے. ان کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے. ورضیت بہ. اب اسی چیز کو آ کر کے ملا دو کہ کہیں پر اگر صحیح اور غلط کی لڑائی ہو، صحیح اور غلط کی بات ہو، تو اگر صحیح ہم جانتے ہوئے بھی ہم خاموش اختیار کر لیں، تو اب چونکہ ہمارا سکوت جو ہے یعنی سامنے والے کو مضبوطی دے رہا ہے، کہ اس کا بھی شمار اسی میں ہوگا. یعنی زیارت میں پڑھتے ہیں نا، چاہے زیارت عاشورہ ہو، پڑھیے ذرا سا دہرائیے. ہاں دہرائیے، تم بتاؤ. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بہ، جو بھی اس سے راضی رہا. اب یہاں پر شہزادی نے کیا کہا خبردار جنہوں نے میرا حق چھینا تھا. چونکہ یہ پوائنٹ ہے، آپ اس پہ پڑھیے، کھل کر کے پڑھیے، یہ بہت اہم چیز ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بتائیں، ظلم اگر فلسطین میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، تو کیا ہم مارے جا رہے ہیں؟ نہیں. قرآن کی آیت یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کا قتل کسی نے کیا تو گویا اس نے سب کا قتل کر دیا. ایک کے اوپر ظلم ہوا گویا سب کے اوپر ظلم ہوا. اگر وہ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو وہ ایک ایک کر کو وہ کیا کرے گا، سب کے اوپر آ جائے گا. اور یہی چیزیں سب دیکھ کر کے ہر ملک اپنے پڑوسی کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے گے
کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی پیشن گوئی پیغمبر کی کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو ہمارا آخری حجت آئے گا کہ جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اسی طریقے سے اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو اب یہ غیرت کا مر جانا، شرم و حیا کا مر جانا، یعنی ہمارے ضمیر کا مر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ برابر والا یعنی پریشان ہے، ہم گزر جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کون سی وہ ہے، کوئی ہمارے اوپر پریشانی آ رہی؟ نہیں، لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی زد میں، یہاں پر کوئی ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ صحیح ہے نا؟ ایسے ہی کچھ ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ یعنی جب بھی مصیبت آئے گی، جب بھی پریشانی آئے گی تو کوئی یہ دیکھ کر کے نہیں آئے گی کہ یہ مسلمان ہے ہندو، نہیں، جب بھی آفت آئے گی سب اس کے اندر، اور جس کا نمونہ اگر تمہیں دیکھنا تو بھی بہرائچ میں دیکھ لو، لیٹسٹ پورا محلہ جلا دیا، صرف 2 گھر بچے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ وہاں پر مسلمان بھی پیسے، ہندو پیسے، جو رہ رہے تھے وہ پیسے، سازش کسی اور نے کی اور نقصان کسی اور کا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی شعر کی لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی زد میں، تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر یعنی جو شہزادی پہلے ہی اسٹیپ پر، کاش اس پر اگر اس وقت کے خلفاء نے عمل کر لیا ہوتا تو آج اتنا بڑا طبقہ گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو شہزادی نے تیسری چیز کیا کہی تھی؟ کہ جنہوں نے میرا حق چھینا تھا اور جنہوں نے چھیننے والے کا ساتھ دیا، ان کی پیروی کی حکم مانا، ان کو بھی نہ آنے دیجیے گا۔ اس کے بعد کہتی ہیں وَدْفِنِّي فِي اللَّيْلِ، اور آپ مجھے رات میں دفن کیجیے گا، اِذَا أَوْحَنَتِ الْعُیُونُ وَنَامَتِ الْأَبْصَارُ، کب؟ جب آنکھیں بند ہو جائیں لوگوں کی اور لوگ خواب میں سو جائیں، تب۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کو ہم بھیج دیں گے آپ کے گروپ کے اوپر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ وصیت نامہ لکھ لیجیے۔ آپ پر بورڈ پہ لکھ نہیں پائیں گے، اور ٹائم ہمارا تقریباً ہو گیا ہے، ہم اس ترجمے کو پڑھ دیتے، بقیہ انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ تو اگر سیاسی وصیت نامہ دیکھیں تو کئی چیزیں ہو گئی، شامل نہ ہو دیجیے گا، اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی۔ تیسری چیز غسل و کفن و دفن شب کی تاریکی میں آپ کیجئے گا۔ یعنی یہ وصیت نامہ یہ پایا جاتا ہے، اور یہ جملہ شاید تم نے پہلی بار سنا ہو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے مطلب شہزادی کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں اپنی بات کو، کہ شہزادی نے کہا خبردار، یعنی خبردار تو یہ ہمارا اپنا جملہ ہے، یعنی خبر میں وارد ہوا ہے کہ شہزادی نے کہا حضرت علی سے 3 باتیں کی وصیت کی ہے۔ پہلی وصیت یہ کہ میرے بعد امامہ سے شادی کر لیں، کیونکہ وہ میری اولاد کے لیے بالکل میرے جیسی ہوگی، کیونکہ مردوں کو شادی کے بغیر، مرد شادی بغیر رہ نہیں سکتے۔ دوسری وصیت کی کہ میرے لیے ایک تابوت بنائے اور اس میں میرا جنازہ اٹھائے۔ تیسری وصیت یہ کہ جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے حق کو غصب کر بیٹھے ہیں، ان میں سے بھی کسی ایک کو میرے جنازے پر نہ آنے دیجیے گا، اور وہ لوگ کیونکہ میرے دشمن ہیں، رسول خدا کے دشمن ہیں، اور ان کے پیروکاروں کو بھی میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، نہ نماز پڑھنے دیجیے گا، اور مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا جب ساری آنکھیں سو چکی ہوں، بند ہو چکی ہوں۔ اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ وصیت نامے کے آخر میں لکھا تھا استودعک اللہ وقرئی علی ولد السلام الی یوم القیامہ، کہ آپ میری اولاد میں سے جو آخری حجت ہوگی اس کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ یعنی اور اس کے بعد یعنی اس وصیت نامے کو شہزادی نے کہا تھا اور مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کتنا ہوا یہ نہیں معلوم۔ اب آخری بات سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے سب مل کر کے،
وَلْيُخْرِجُوا مُصْحَفَ فاطمۃ علیہا فَإِنَّ فِيهَا وصیۃ فاطمۃ علیہ السلام، یعنی وہ لوگ، یعنی جو کتاب نکلی تھی اس میں یہ وصیت تو آپ نے کہی دی تھی، اور اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں تھیں اکٹھا، جس کو مصحف فاطمہ بعد میں کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل پڑھایا جائے گا۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔